بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, it is our 12th day of learning about the Ramadan, and today's session is relating to the women that how he had to remain during the Ramadan. कि उन्हें अपने रमज़ान का महीना कैसे गुजारना है दिन रात. ख़वातीन में अब अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं कि चूँकि वो हाउस वाइफ हैं, बहुत मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन, तो ज़्यादातर वक्त जो है ना वो अपने किचन में ही गुजार देती हैं और रमज़ान की जो कीमती घड़ियाँ हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की अताअत में गुजारा कर हमने अपने लिए गुजारनी है, उसमें कोताही कर देती हैं. तो इससे गुरेज करना है कि आप सारा वक्त जो है खाना ना बनाती रहें घर का या घर के कामों में ना मसरूफ़ रहें, बल्कि अपने लिए वक्त निकालें. ये रमज़ान का महीना जो है वो साल में एक बार ही आएगा, बार बार नहीं आएगा, और हमें ये भी नहीं मालूम कि हम अगले साल मौजूद होंगे या नहीं होंगे, बल्कि हमें तो ये भी नहीं पता कि हम अगले रोज़े में मौजूद होंगे या नहीं मौजूद होंगे. तो प्रेजेंट में रहते हुए अपने उस दिन के वक्त को यूटिलाइज़ करें कि आपने सारा वक्त जो है किचन में खानादारी नहीं करनी. हाँ, वो आपका फ़र्ज़ है, करनी है, लेकिन इन दिनों में थोड़ी कम कर ली जाए, या किसी को अपने साथ लगा लिया जाए, बेटी है या बहन है उसको, और जल्द से जल्द इस काम को निपटाया जाए और सारा जो है ध्यान अपना इबादत की तरफ लगाया जाए. फिर बाज़ ख़वातीन ये समझती हैं कि रोज़े में मेहंदी नहीं लगाई जा सकती, रोज़ा टूट जाता है, लेकिन इस तरह कुछ नहीं है कि रोज़ा नहीं टूटता. इससे ये कि ख़वातीन जो है अब खाना बनाती हैं लेकिन सालन वगैरह को चखने में सही नहीं समझती. उनका ख़्याल है कि अगर हम सालन नहीं चखेंगी तो जो है वो रोज़ा टूट जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, अगर आप जो है एक सेपरेट फैमिली में रहते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ फैमिलीज़ इन आवर कल्चर, मोस्टली जॉइंट फैमिली एंड सेपरेट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली जिसे हम कहते हैं. अब जो एक्सटेंडेड फैमिली के लोग हैं उनमें से तो कोई मे बी कोई बुजुर्ग भी रहता हो साथ, कोई बीमार भी होता है तो उसको चखा लिया जाता है, खाने का जायका ठीक हो जाता है. मगर अब जो न्यूक्लियर फैमिली की वुमेन्स हैं वो परेशान रहती हैं कि उन्होंने क्या करना है. तो उनके लिए है कि वो कोई रोज़ा नहीं टूटता, अलबत्ता ही कि वो निकल ना रहे. उसको क्या है कि ज़ुबान की टिप पे रख कर और अपने खाने का जायका चख सकती हैं, बिकॉज़ घर वालों को खाना अच्छा खिलाना है, तय्यब खिलाना है. अब तय्यब खाने में जो है खुश जायका खाना भी आता है. अब औरतें जो हैं अपने तरावी पढ़ने के लिए जाती हैं तो बच्चे भी साथ ले जाती हैं. फिर वो क्या होता है, वहाँ पे शोर शराबा भी होता है जो मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ है, बच्चे भागते दौड़ते हैं, तो ये सारा मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल करता है और बाकी नमाज वालों को तशवीश का बाइस बनता है. तो लिहाजा अगर आपने तरावी पढ़ने जाना है और बच्चों को साथ लेकर जाना है तो अपने बच्चों को सिखलाएं कि वो वहाँ जाकर अदाब से बैठें, अदब से अटेंड करें इसको, क्योंकि हम अल्लाह के घर में आए हैं और अल्लाह के घर में शोर शराबा नहीं होता है. और जब बच्चे को बात अल्लाह ताला से रिलेट करके बताई जाती है ना तो इसे ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, बाद निस्बतन डांट डपट के. अगर बच्चा गलती कर भी दे तो उसे सबके सामने डांट डपट ना करे, बल्कि सॉफ्ट एंड काम बट प्राइवेट रेप्रीमेंट, यानी प्यार से अच्छे से समझाना है, लेकिन अलहदगी में समझाना है, सबके सामने से नहीं डांटना. अब बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने कोई गलत काम किया और आपको भी सबके सामने ऊंची आवाज़ से डांट दे तो आपको बुरा लगेगा ना. सेम इसी तरह बच्चे को भी बुरा लगेगा, तो उसकी इज़्ज़त नफ्स को भी पामाल नहीं करना है और उसे अल्लाह के घर से भी दूर नहीं करना है. फिर ये है कि बाज़ ख़वातीन जब तरावी की नमाज़ पढ़ने जाती हैं तो ये होता है कि उस वक्त जो है वो एक दो रकअत उनको बाद में मिलती है. तो होता ये है कि इमाम जो है वो सलाम फेर रहा होता है, अब वो भी सलाम फेर देती हैं, लेकिन चूँकि वो मर्दों की तरह अक्सर औक़ात जो है वो मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ने जाती ना, तो इस बारे में नहीं पता कि जो रकअतें छूट जाएँ उनका पूरा करना उन पे फ़र्ज़ है, लिहाज़ा वो पूरा करें हर मुमकिन हद तक. फिर उन्हें सफ़े बाँधने की भी तलकीन नहीं रहती है और दरमियान से सफ़े जो वो खाली होती हैं, अलग-अलग होकर खड़ी होती हैं. लेकिन नमाज़ बाजमात अदा करने के लिए ज़रूरी है कि सफ़ों में खलल ना पैदा हो और इसमें जगह ना खाली छोड़ी जाए, क्योंकि शैतान जो है वो चाहता है कि हम अलग-अलग हों, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधे से कंधा जोड़ देते थे सहाबा का, कि शैतान चाहता है कि तुम अलग और तुम्हें अलग नहीं होना, तुम्हें अपने अंदर जो बाहम इत्तफ़ाक़ है उसे कायम रखना है.
اب کیا ہوتا ہے کہ بعض عورتیں ہوتی ہیں بچے کی ولادت کے بعد جو ہے 40 دن تک جو ہے انتظار کرتی ہیں کہ خون منقطع ہو، جبکہ وہ پہلے ہو جاتا ہے، لیکن وہ 40 دن کے پورا ہونے کا انتظار کرتی ہیں کہ پھر ہم تب جا کے روزہ رکھیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگر خون نفاس جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے تو غسل کریں، نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں، چاہے 40 دن پورے ہوئے ہوں یا نہ ہوئے۔ ہر ایک کا اپنا ایک باڈی سرکل ہوتا ہے، تو اسی طرح اس کی بایولوجیکل کلاک جو ہے اسی کے حساب سے چلتی ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے یہ حد ہے کہ 40 دن ہو، اس سے اوپر نہیں جانے چاہیے، اس سے اوپر چلے جائے تو وہ ڈس آرڈر کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ پھر کچھ خواتین جو ہیں اب نماز تراویح کے لیے آتی تو ہیں لیکن ڈرائیور کے ساتھ آتی ہیں، جبکہ نامحرم کے ساتھ سفر الاؤ نہیں ہے۔ اگر آپ نے تراویح کے لیے جانا ہے تو اپنے محرم کے ساتھ جائیں۔ پھر اب کچھ خواتین جو ہیں ان پہ غسل واجب بھی ہو جائے تو وہ کیا کرتی ہیں کہ ایک پورا دن مزید ضائع کر دیتی ہیں کہ مجھے غسل کا وقت نہیں ملا تو میں سحری نہیں کروں گی، تو میں اگلے دن غسل کروں گی پھر روزہ رکھوں گی، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ملتا ہے کہ غسل جب ان کا واجب ہو جاتا تھا تو وہ سحری کر لیتے تھے کہ وقت فجر کا وقت آ پہنچتا تھا تو وہ غسل کرتے اور پھر فجر کی نماز ادا کرتے۔ پھر کچھ خواتین جو ہے فمینسٹورل سائیکل ڈیز میں جو ہے وہ عبادت سے بالکل منقطع ہو جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ رمضان کے باقی دنوں میں جو ہے پوری دل جمعی سے عبادت کرتی ہیں، لیکن جب مینسٹریل سائیکل ڈیز آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل سب کچھ کاٹ چھاٹ کر کے ایک طرف رکھ لیا اور بھول ہی گئے کہ کوئی عبادت کا مہینہ ہے۔ نہیں، آپ اس کی جگہ ذکر کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، توبہ استغفار کر سکتے ہیں، تسبیحات کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج سکتے ہیں، قرابت داروں سے صلہ رحمی کر سکتے ہیں، لوگوں سے حسن سلوک کریں، اور سب سے بہترین یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ ویمن بہت کم ہے کہ ویمن جو ہے ہاتھ اٹھائے، بیکاز ان کے اندر تھوڑا سا اینٹی سوشل بیہیویئر کم ہے، اٹس اے ریسرچ پروف۔ تو لیکن ان کی زبان جو ہے وہ زیادہ چلتی ہے، یعنی وہ ورڈز کا زیادہ استعمال کرتی ہیں اگر لڑائی جھگڑے کا کام آ جائے، اور جو مین ہیں اگر وہ اینٹی سوشل بیہیویئر کی طرف جائے تو اپنے ہاتھوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ٹنگ۔ تو ویمن یو ہیو ٹو کنٹرول یور ٹنگ۔ اب بعض عورتیں جماعت کے لیے چلی تو جاتی ہیں لیکن خوشبو لگا کر جاتی ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حدیث آتی ہے، ملتی ہے حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی عورت خوشبو لگا کر نامحرم مردوں کے پاس سے اس لیے گزرے کہ وہ اس کی خوشبو سونگھ لیں تو ایسی عورت زانیہ ہے۔ اللہ سن ٹرائی کہ خوشبو لگا کر باہر نہیں جائیں، بس اتنی خوشبو لگائیں کہ وہ آپ تک رہے، یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس سے گزرنے والے 10 لوگوں کو پوری خوشبو آ رہی ہے۔ اب خواتین جو ہے تراویح پڑھنے جاتی تو ہیں، اٹ از ویل اینڈ گڈ، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ پردے کی حالت میں نہیں جاتی ہیں، تو یہ ان کے لیے خود کے لیے بھی فتنہ بن سکتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی فتنہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ پردے کے بغیر باہر نہیں نکلنا، کیونکہ عورتوں کا پردہ کرنے اور زیب و زینت کو ظاہر نہ کرنے کا حکم ہے، اور اسی میں بھلائی ہے ان کے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی جو خود دوسروں کی طرف مائل ہوتی ہیں اور خود دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، یعنی ایسی عورت جو خوشبو لگاتی ہیں، جو پردہ نہیں کرتی ہے، تو یہ بالکل ویسے ہی ہے نا کہ وہ اپنی طرف مائل کر رہی ہے، چلیں کانشیسلی وہ نہیں کر رہی تو انکانشیسلی یہ ہو رہا ہے کہ اس کی خوبصورتی سے، اس کی زیب و زینت سے نامحرم اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، and this cases is actually become rape cases and sexual abuse cases۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس چیز سے بچائے اور پردے کی توفیق دیں۔ کہ اچھا 2 دن زیادہ عبادت کر دینے سے ہم خود کو خود پسندی اور غرور و تکبر میں آ جاتے ہیں کہ ایسا انسان جس نے عبادت نہیں کی وہ ہم سے افضل ترین نہیں ہے، بلکہ ہم افضل ترین ہو گئے۔ یہی ایکچولی ہلاکت کا باعث ہے، تو غرور اور تکبر نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے لیے مزید جو ہے عبادت کی توفیق مانگ لی ہے کہ چند دن جو ہم نے عبادت کر لی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مزید عبادت کی توفیق دے دے، بلکہ غرور نہ کرے۔ اب دعا جب ہوتی ہے تراویح کی تو بعض عورتیں جو ہے اونچی اونچی آواز سے روتی ہے، اونچی اونچی آواز سے رونے سے بھی منع فرمایا گیا ہے، یہ بھی ایک فتنے کا باعث ہے۔
کیونکہ اب بعض ہوتے ایسی ہیں جن کے بچے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ بچوں کو گھر چھوڑ آتی ہیں، ان کی نگہداشت تربیت کرنا والا کوئی نہیں ہوتا ہے، جبکہ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ ان کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام کیا ہے کہ وہ بچوں کی نگہداشت اور تربیت کریں، پہلے اس کام کو پورا کریں اور بعد میں دوسری طرف آئیں۔ پھر سیکنڈلی یہ کہ وہ اب ہر نیک کام میں ٹال مٹول کرتی ہیں، جیسے قرآن مجید کا تلاوت کا وقت ہے تو اچھا ظہر کا وقت آ گیا ہے، میں چل نہیں میں عصر کے وقت کر لوں گی، اب عصر کا وقت آ گیا تو رات کو کر لوں گی، بھی میں کام کر رہی ہوں، تو گھر کے کاموں میں اب قرآن کی تلاوت کو بھی نہیں بھول جانا۔ اس کے لیے یہی کہوں گی کہ آپ اپنا جو ہے ڈیلی کا پلان رکھیں کہ مجھے اس وقت یہ کام کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے، یعنی اٹس لائک اے سیلف ریگولیشن جو مسلمان کے لیے، بلکہ ہر دن میں چاہے رمضان کا ہو یا نہ ہو سیلف ریگولیٹ ہونا بہت ضروری ہے اس کا۔ بعض عورتوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں سستی اور کاہلی کو جو ہے وہ مہینہ بنا رکھا ہوتا ہے، یعنی سارا دن سوتے رہنا، اور جو روزے کی اصل لذت اور اس کی مشروبیت ہے نا، اس کی حکمت کا پتہ نہیں چل پاتا۔ پھر کیا کرتی ہیں بعض، کیا کرتی ہیں ڈراماز دیکھے جا رہے ہیں، جو ہے وہ ٹی وی ریڈیو پروگرام جو آج کل چل رہے ہیں انہیں دیکھا جا رہا ہے۔ سو اٹس بیٹر کہ آپ دین کی جو چیز ہے نا وہ دینداروں سے ہی سیکھیں، اسکالر سے سیکھیں، نہ کہ جو ٹی وی ایکٹرز ہیں ان سے۔ اور ویسے دین کی اچھی بات کوئی بھی بتائے اسے سیکھ لینا چاہیے، لیکن اٹس اے بیسٹ کہ ہم جو ہے اسکالر سے سیکھیں۔ الحمد للہ دیر آر سو مینی فیمل اسکالرز، ان میں جو پرومیننٹ ون ہے ایز وی نو دیٹ میم استاذہ فرحت ہاشمی، استاذہ نگہت ہاشمی، استاذہ تیمیہ زبیر، اساتذہ عائشہ اینڈ سو فورتھ، اور بہت ساری اور بہت انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بھی ہمارے اساتذہ کام کر رہی ہیں، تو ہمیں انہی کو سننا چاہیے اور انہی کی جو ہے پروگرام کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے ایز کمپیئر ٹو ایکٹرز رمضان ٹرانسمیشنز۔ پھر کچھ خواتین جو ہیں ویسی ہیں کہ اچھا تراویح پڑھنے چلی تو وہی ہے، لیکن وہاں پہ اگر کوئی جان پہچان کا انسان مل گیا ہے نا تو اس سے بات چیت کرنے میں لگ گئی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور بعض جو ہے وہ بکثرت بازار آتی جاتی رہتی ہے کہ رمضان کا عید آنے والی ہے اور رمضان کا مہینہ گزر جائے گا تو مجھے جلدی جلدی سے جو ہے وہ اپنی عید کی شاپنگ کر لینی چاہیے، خاص کر یہ جو آخری 10 دن ہے نا اس میں ایسی زیادہ ہلچل ہوتی ہے کہ اگر ہم رمضان میں بازار میں جا کے دیکھیں آخری 10 دنوں میں آپ کو ایسی خلقت ملے گی کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، جبکہ یہ وہ دن ہیں، یہ وہ راتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اجر ہے، اور ایز وی نو دیٹ لیلۃ القدر ان راتوں میں سے ایک رات میں پائی گئی ہے، اس رات کو گنوا دیتی ہیں ہم عورتیں۔ سو بعض جو ہیں کیا کرتی ہیں روزے کی وجہ سے ترش رویہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتی ہیں، آپ دیکھیں تو وہ جلد غضبناک بھی ہو جاتی ہیں، معمولی بات پر جو ہے وہ چڑ کھا جاتے ہیں، موڈ فلکچویشنز ہو جاتی ہیں، ہم جیسے کہیں کہ بائی پولر اسٹیٹ پہ چلے جاتے ہیں کہ بہت زیادہ ایروفیا پھر ڈسٹروفیا اسٹیٹ پہ آ جاتا ہے۔ سو ان سب چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ سو دیز آر دا سم مائی ریکویسٹس ٹو مائی مسلم سسٹرس کہ وہ ان سب چیزوں سے پرہیز کریں۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے اپنی ارد گرد آبزرو کی اور میں نے سوچا کہ میں آپ کو ان سب کے بارے میں بتاؤں کہ دیکھیں غور کریں کہ ہم ان سب کیٹیگریز میں تو نہیں آ رہے، اگر آ رہے ہیں تو ہمیں ان سب سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اینڈ ٹوڈے آور دعا از دیٹ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب معاف کر دیجئے، رحم فرما دیجئے، اور آپ سب سے بھر کر رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔